मुझे उसने घर में कदम रखा तो एक अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। शायद मुझे देर हो गई है इसलिए सब अपने कमरे में चले गए हैं, उसने सोचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। वो सामने खड़ी निशा की तरफ देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा सा गया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जवार को कमरे में दाखिल होता देखकर निशा ने एकदम से अपना दुपट्टा दूर फेंक दिया। वो हैरान होता हुआ दरवाजा बंद करने लगा, जबान से कुछ भी न कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन अगले ही लम्हे वो उछल पड़ा जब निशा उसके बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गई और उसका बाजू थाम लिया। एक लम्हे के लिए जवार की नजर उसके खूबसूरत से सरापे पर पड़ी तो वो टटक कर रह गया। बिलाशुबा निशा बहुत खूबसूरत थी और उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर उसका हुस्न, जमाल, उसका सरापा जवार पर जैसे नशा सा तारी होने लगा। वो मदहोश सा होकर उसके चेहरे को तकने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में जमा का हुआ। निशा, क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने अपना बाजू निशा के हाथ से छुड़ाया और दूर होकर बैठ गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था शादी की पहली रात उन दोनों के दरमियान क्या मुआहदा तय पाया था। वो नहीं भूल सकता था, ना वो भूलना चाहता था। तो क्या निशा भूल गई है? उसके जहन ने उसे खबरदार करना चाहा। अगले ही पल निशा ने वो फासला समेट लिया और एक बार फिर से उसके करीब आकर उसके गले लग गई। जवार एकदम से अपनी जगह पत्थर का हो गया। निशा, ये क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मुझसे। उसने एक बार फिर से उसे खुद पर से हटाना चाहा और वहां से खड़ा होकर कमरे में परेशानी से टहलने लगा। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपी हुई है, वरना निशा खुद से कभी मेरी तरफ पेश कदमी न करती। वो पुरसोच निगाहों से खला में घूर रहा था। जब उसने देखा कि निशा सोफे पर बैठी उससे मोहब्बत पास निगाहों से घूर रही थी। आप मुझसे बार बार दूर क्यों जा रहे हैं? मेरे करीब आइए ना। वो सोफे पर से उठकर एक बार फिर से उसके करीब आई और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे गौर से देखने लगी। जवार के लिए ये लम्हात इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे थे। उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि निशा की नजदीकी उसे खुद से बेगाना कर रही है और वो अपने हवासों को ज्यादा देर काबू नहीं रख पाएगा। निशा, मेरी बात सुनो, तुमने खाना खाया है? उसका चेहरा तपतपाते हुए पूछने लगा तो निशा ने नफी में सर हिलाया। चलो आओ खाना खाते हैं। उसने मोहब्बत से उसे दरवाजे की तरफ धकेला, लेकिन ये क्या? निशा ने उसका हाथ थाम लिया। आप भी मेरे साथ किचन में आइए ना, मेरी मदद करवाए, टाइम अच्छा गुजर जाएगा। एक लम्हे के लिए जवार ने फिर से हैरानी से उसे देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मदहोशी छाई हुई थी और अगले ही पल जब वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिरी, साथ ही साथ उसे भी अपने ऊपर खींच लिया। तब जवार को अंदाजा हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना वो निशा से इस तरह बेबाकी की उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि वो उसका शौहर था, लेकिन उन दोनों के दरमियान 2 हफ्तों से दूरी बनी हुई थी और ये दूरी उस वक्त तक कायम रही थी जब तक वो अपने मुआहदे को तोड़ न दे। फिर निशा के साथ क्या हुआ है? वो मदहोश से वही सोफे पर ढेर हो गई और वो उसके ऊपर झुका, उसकी सांसों को महसूस करता यही सोच रहा था। अगले ही पल वो सीधा हुआ, उसके चेहरे से बाल हटाए, उसे बाहों में भरा और पलंग पर लेटा दिया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे देखना पड़ेगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। उसने अपनी टाई उतारी, कोट परे फेंका और अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। फ्रेश होने के बाद उसने इंटरकॉम पर मुलाजमा को खाना कमरे में लाने का कहा। खाना कमरे में खाने के बाद उसने सिक्योरिटी रूम में जाने का सोचा। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में जो गैर मामूली है। निशा का ये मदहोश लहजा, बार बार मदहोशी में मेरी तरफ लपकना, ये जरूर किसी और तरफ इशारा कर रहा है। गहरी नजरों से सोई हुई निशा को देखने के बाद वो चाबी उठाकर सिक्योरिटी रूम में आ गया, जहां उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग से आज का पूरा रिकॉर्ड चेक किया। कहीं कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, लेकिन एक बात उसे कटक कर रह गई। जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग चलाकर उसने सुबह से लेकर रात तक जो कुछ घर में हुआ वो सब देख लिया था। यहाँ तक कि आखिरी रिकॉर्डिंग पर वो ठठक कर रह गया। हया उसे किचन में दिखाई दी। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई।
یہ مس حیا کب سے کچن میں ٹہلنے لگی۔ اس نے وہ ریکارڈنگ وہی روک کر دیکھی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں سجا رہی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس نے ریکارڈنگ انتہائی آہستہ کر دی۔ وہ چائے میں شکر کے بجائے کچھ اور ملا رہی تھی۔ اس نے زوم کر کے دیکھا تھا۔ کیا ملایا یہ؟ اسے بالکل بھی سمجھ نہ آیا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چائے میں شکر نہیں ملا رہی، کیونکہ شکردانی کافی دور پڑی ہوئی تھی اور کیمرے میں زوم کرنے پر نظر آ رہی تھی کہ وہ ٹرے کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو پھر حیا نے چائے میں کیا ملایا؟ او گاڈ! اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ حیا نے نشا کی چائے میں کچھ ملایا تھا۔ اس نے سیکیورٹی روم بند کیا اور الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آیا تو ٹیبل کے پاس رکھا کافی کا کپ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، جسے یقیناً نشا پی چکی تو گویا حیا نے یہ کارستانی کی ہے، اسے کافی پلائی ہے، لیکن اس میں کچھ ملائے گی کیوں؟ وہ یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اب تو کافی رات ہو چکی ہے۔ اس نے گھڑی میں دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ صبح 8 بجے سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ آفس کی میٹنگز نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ آفس کے کام میں جتا ہوا تھا۔ اس کی زندگی نے ایسا رخ بدلا تھا کہ چاہ کر بھی وہ سنبھل نہیں سکا تھا۔ کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ زوار افندی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ تک ہار کر وہ وہی بیڈ پر سو گیا اور یہ تک بھول گیا کہ اس کے برابر میں بیڈ پر نشا سو رہی ہے۔ رات کی نہ جانے کون سی پہر اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نشا اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ اس کے سانسوں کا زیرو بم، اس کی چہرے پر پھیلی معصومیت اور نشا کا اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر سونا۔ ایک لمحے کے لیے زوار کا ایمان ڈگمگایا۔ ویسے بھی وہ کب تک خود پر قابو رکھ سکتا تھا؟ جوان بیوی اس کے پہلو میں سو رہی تھی، ایسے میں وہ کیسے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں رکھتا؟ اس نے اپنا رخ مکمل طور پر نشا کی طرف پھیر لیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو نشا ایک لمحے کے لیے کسمسائی اور اگلے ہی پل اور زیادہ شدت سے زوار کے سینے میں اپنے منہ چھپا لیا۔ زوار کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اسے ابھی بھی نشا سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ اسے بھول سکتا تھا۔ اس نے جیسے ہی نشا کو ایک بار پھر سے خود سے دور کرنا چاہا، وہ اتنی ہی شدت سے اس میں سمونے لگی۔ اس کھیل سے اب زوار نے ہار مان لی اور اس نے نشا کو سینے پر سر رکھ کر سونے کی جیسے اجازت سی دے دی اور مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی باہوں کی جکڑ میں آ چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کا لمس محسوس کرتے مسکراتے ہوئے کب نیند کی گہری وادی میں سو گیا، اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ان دونوں کے درمیان تکلف کی پہلی دیوار گر چکی تھی اور زوار کے لیے یہ انتہائی خوشگوار لمحہ تھا۔ اگلی صبح نشا کی آنکھ کھلی تو چند لمحے تو اسے سمجھنے میں لگے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ آنکھیں کھول کر اس نے جیسے ہی اپنے بے انتہا قریب زوار افندی کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے اتنا نزدیک کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ چلائی تو زوار افندی نے بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہے؟ وہ کہنے کے بل کڑا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کے ڈورے ہلکورے لے رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ انگلی اٹھا کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زوار نے اپنی آنکھیں میچ لی اور انہیں مکمل طور پر کھول کر غور سے نشا کو دیکھنے لگا۔ ریلیکس رہے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ آپ میری بیوی ہے، نیند میں اگر میرے قریب چلی آئی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ بڑھائے اسے جیسے ہی سمجھانے لگا تو اگلے ہی لمحے نشا نے اپنا ہاتھ چٹک دیا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی کہ آپ نے ہم دونوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی اہمیت کو صفر کر دیا ہے۔ رات کو موقع پاتے ہی آپ نے بالکل بھی نہ سوچا اور میرے قریب چلے آئے۔ کیا یہ تھی آپ کی محبت؟ کیا یہ ہے آپ کے وعدے کی پاسداری؟ وہ اب بیڈ سے نیچے اتر کر دوپٹے کی تلاش میں تھی جو اسے صوفے پر رکھا نظر آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے دوپٹے کو اپنے اوپر اچھی طرح پھیلایا اور روتے ہوئے انگلی اٹھا کر زوار سے کہنے لگی، دیکھیں نشا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا
تو پھر میں صوفے سے پلنگ پر کیسے آ گئی؟ اور آپ میرے اتنے نزدیک؟ شرم آ رہی ہے مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی۔ وہ رخ موڑ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک لمحے کے لیے زوال کے دل کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگے۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا پہنچا، جو سر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اٹس اوکے۔ جب دو لوگ ایک چھت تلے رہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ مائنڈ اٹ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ ہی نے مجھے میری جگہ سے اٹھا کر اپنے برابر میں لا کر سلا دیا، اور تو اور اب میرے اتنا نزدیک آ گئے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے سارا الزام زوار پر لگا دیا۔ زوار جو ایک خاموش طبع انسان تھا، خود پر یہ الزام برداشت نہ کر سکا۔ ایکسکیوز می مس نشا، آپ کی اطلاع کے لیے غرض ہے کہ کل رات کو کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے کیا حرکت کی تھی؟ وہ اسے یاد دلانے لگا، لیکن نشا کا سر دکھنے لگا۔ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنی وعدہ خلافی کو اب آپ میری غلطی تصور مت کرے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو رات کو سو رہی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیسے آپ کے برابر میں آ گئی اور آپ کے اتنے نزدیک۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی اور رونے لگی۔ نشا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تم کیوں غلط سمجھ رہی ہو؟ زوار اسے سمجھا کر تک گیا تھا۔ بہت ہو گیا، اب میں جان گئی ہوں کہ آپ خود پر قابو نہیں پا سکتے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ آپ نے معاہدے کو توڑا ہے، میری طرف قدم بڑھائے ہیں، میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ رات کو ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی تو ایک لمحے کے لیے زوال کا دل نم آنکھوں میں ڈوب کر رہ گیا۔ کیا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یقین تھا، تبھی آپ سے معاہدہ کیا تھا، لیکن شاید آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے میں دوست ہونے کی حیثیت سے کوئی وعدہ لے سکوں، اس نے چلا کر کہا۔ تو زوار بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ رات کو آپ نے ہر حد پار کر لیا ہے۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رونے لگی۔ میں اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوار اسے روک بھی نہ سکا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ رات کو وہ خود مدہوش تھی اور اسی مدہوشی میں اس کی قربت کی خواہش مند تھی، لیکن صبح سارا معاملہ الٹ چکا تھا۔ زوار کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیے، اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا چکی تھی، جو بالکل برابر میں ہی واقع تھا۔ اب زوار کا رخ غیا کی کمرے کی طرف تھا۔ وہ ہر حال میں اس سے اس کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کو بڑھاوا دے گیا تھا، اور زوار نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے اور نشا کے درمیان غلط فہمی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے حیا کو آواز دی۔ کیا ہو گیا ہے بھیا، کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ادھر آؤ، باہر نکلو، میری بات سنو، مجھے جواب دو۔ کیا نشا نے تم سے خود کافی بنانے کا کہا تھا کل رات کو؟ یہ سننا تھا کہ حیا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ بھابی ٹھیک تو ہے نا؟ فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ زوال نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ بھابی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری بھائی کی زندگی مزید خراب ہو گئی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہے۔ اب تم مجھے شرافت سے بتا دو کہ تم نے کافی میں کیا ملایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حیا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی زوار کی طرف دیکھنے لگی اور پھر سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے یا پھر اس کا سچ سامنے آ گیا ہے۔ چپ کیوں ہو، بتاؤ؟ خوشی مل گئی تمہیں تمہارے بھائی کا گھر مزید خراب کرنے کی؟ تو اب مجھے وجہ بھی بتا دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو زوار نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، جواب دو مجھے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں اسے بتانے لگی۔ کل آپ کی کمرے میں الماری صاف کر رہی تھی تو کیا؟ الماری صاف کر رہی تھی تو کیا ہوا جو تم نے کافی میں کچھ بھی ملا کر نشا کو پلا دیا؟ وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ حیا کا وجود کانپنے لگا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں تو آپ دونوں کو قریب کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا
کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تمہیں الماری سے کیا ملا تھا؟ زوال کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے آپ دونوں کے درمیان والا کانٹریکٹ ملا تھا۔ یہ سننا تھا کہ زوال نے پلٹ کر ایک گہری سانس خارج کی، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لوٹ گیا۔ بھائی بات تو سنیں، بھائی پلیز ناراض مت ہو۔ وہ رو رہی تھی، لیکن زوال اس کی بات سنے بغیر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تم دونوں کو قریب کرنا چاہا تھا۔ میں جانتی ہوں بھائی کہ آپ کس آگ سے، کس درد سے گزر رہے ہیں۔ بس اسی درد کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، پر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ اب وہ وہی دروازے کے پاس ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تو نیکی کرنی چاہی تھی، لیکن نیکی الٹا اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے کمرے میں گئی اور زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ ارے میری جان آئی ہے، لیکن اتنی صبح صبح سب ٹھیک ہے نا؟ نیشا کی والدہ صالحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی تو سوچا صبح ہی آ جاتی ہوں۔ بیٹا تم نے اپنی ساس سے تو اجازت لے لی تھی نا؟ وہ اسے باہوں کے ہلکے میں لیتے ہوئے صوفے پر آئی اور اس سے پوچھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا، اگلے ہی لمحے وہ مسکرائی۔ امی، وہ 2 دن سے گاؤں کسی کی شادی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہے۔ تو پھر بیٹا حیا تو اکیلے ہوگی نا؟ نہیں امی، وہ بھی آج شام کو چلی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ کرو گی یا کر کے آئی ہو؟ اس کی والدہ نے پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑا آرام کروں گی، آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ان سے نظریں بچا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شادی سے پہلے کی ساری یادوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ کتنی خوش تھی، اس کی شادی سکندر سے ہونے والی تھی۔ سکندر اس کا خالہ کا بیٹا تھا اور وہ ہمیشہ سے شوہر کے روپ میں اسے ہی دیکھا کرتی۔ سکندر نے بھی ہمیشہ اسے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ زندگی کتنی غیر متوقع ثابت ہوتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کمرے سے اس کی ساری اچھی یادیں وابستہ تھی، لیکن کیا سب اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت پر نظریں جماتے ہوئے اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو کبھی اس کی زندگی میں بہت اہم ہوا کرتا تھا، اور اب جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کو بدلے پورے 3 ہفتے ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک وہ اپنی زندگی کے اس بدلاؤ کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ جو کچھ ماضی میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے یاد کے دریچوں پر حملہ آور ہوا تو وہ ان میں جیسے کوسی گئی۔ 3 ہفتے پہلے وہ روسی لباس میں ملبوس حال میں اپنے ہونے والے دلہے سکندر کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ حال میں کب کی تشریف لا چکی تھی۔ اس نے تیسری بار اپنی والدہ کو بلایا تھا۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ بارات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اس کی والدہ کو واضح طور پر دکھائی دیے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ راستے میں ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہو رہا ہے، پہنچ جائیں گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی والدہ نے تیسری بار اسے یہی تسلی دی تو وہ نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھے گئی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ہے نا؟ اس کا دل بے پناہ اندیشوں کی زد میں تھا۔ نہیں میری جان، دیکھو باہر شور ہو رہا ہے، لگتا ہے بارات آ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نیشا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس کے دل میں سکون اترنے لگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون ابھی چند منٹوں میں برباد ہو جائے گا۔ شور پر اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں بارات تو موجود نہیں تھی، البتہ اس کی خالہ وہاں اس کی امی سے بحث کر رہی تھی۔ اس کی والدہ رو رہی تھی اور ابو تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہے آپا؟ وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے کی طرف آئی اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سکندر شیروانی پہنے نظر آ گیا، لیکن اس کے برابر میں کھڑی ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہی جم سے گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے صالحہ، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، میرے سکندر نے کوئی شادی نہیں کی ہوئی ہے۔ اور اگلی ہی پل نیشا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ سکندر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور پہلے سے وہ شادی شدہ تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، سکندر اور نیشا کی شادی ہو کر رہے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ لڑکی ان سے حسد کرتی ہے، تبھی اس کی شادی کے وقت چلی آئی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔
اور ایک بچے کا باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ نشا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی والدہ آنسو بہا رہی تھی، شاید ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر نشا کی طرف دیکھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نشا نے خود کو بولتے ہوئے سنا۔ اس نے اپنے دل پر بھاری چٹان رکھ کر بلاخر لب کشائی کر کے سارا معاملہ سمیٹ لیا تھا۔ نہیں نشا، تم یہ نہیں کر سکتی، کسی کی بھی باتوں میں آ کر میرا اور خود کا رشتہ خراب کرو گی۔ نشا نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور سامنے کھڑے سکندر کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ کون سا رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس لڑکی سے رشتہ ہے، تم اسی کو نبھاؤ، میں سارے تعلق ختم کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی سونے کی انگوٹھی اتار کر سکندر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ان دونوں کو باہر کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بظاہر بہت زیادہ مضبوط بنی، وہاں ڈٹی رہی، کھڑی رہی، لیکن ان کے جاتے ہی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اب کیا ہوگا میری بیٹی کا؟ صالحہ بیگم نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑے زوار نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دوڑ کر وہاں بیچ ہال میں نشا کے سر پر پہنچ چکا تھا، جہاں اس کے والد صاحب اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس پر پانی کے چینٹے مار کر ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انکل، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں اسپتال لے جاتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور نشا کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ دونوں اسے لے کر اسپتال پہنچ چکے تھے۔ زوار اور حیا رمیسا بیگم کے بچے تھے۔ وہ بیوہ تھی، انہوں نے انتہائی مشکل زندگی گزاری تھی، لیکن پھر زوار نے پڑھ لکھ کر اپنا کاروبار کھولا تھا اور اللہ نے اس میں برکت دے ڈالی تھی کہ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوگ نشا کے پڑوسی تھے اور ان کی بیٹی حیا نشا کے ساتھ ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ کبھی کبھی زوار بھی انہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا تھا۔ یوں زوار نے کب اپنا دل نشا کی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ حیا نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس کا بھائی نشا کو پسند کرتا ہے، پر نشا کی پسند سکندر تھا۔ نشا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اپنے نام کے ساتھ سکندر کا نام ہی سنا تھا اور تب سے اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر سکندر نے اسے دھوکہ دے دیا تھا اور اب وہ اس کی دھوکہ دہی کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسپتال کی کمرے میں موجود تھی۔ کون شادی کرے گا میری بیٹی سے؟ سکندر نے خود تو شادی رچا لی تھی، لیکن میری بیٹی پر داغ لگا گیا۔ وہ میری بیٹی کو ہی غلط سمجھے گا کہ اس کی بارات چلی گئی، ضرور اس میں کوئی خرابی ہوگی۔ صالحہ بیگم روتے ہوئے اپنا حال رمیسا بیگم کے گوش گزار رہی تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں بہت اچھے مراسم تھے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ پاک بہترین کرے گا۔ اللہ پاک نشا کو سکندر کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اس وقت ہمیں نشا کی حالت کو دیکھنا پڑے گا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ہوش میں آ چکی تھی اور ہوش میں آتے ہی اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ صبر رکھو بیٹا، اللہ پاک سب بہترین کرے گا، صالحہ بیگم نے اس سے کہا۔ اگلے ہی لمحے حیا آگے بڑھی اور صالحہ بیگم سے کچھ کہا، جسے سن کر انہیں اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ آنٹی، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو جانتی ہوں کہ میں عمر اور تجربے دونوں میں آپ سے کم ہوں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا یہ برسوں پرانا تعلق ہمیں رشتہ داری میں بدل لینا چاہیے۔ صالحہ بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ نشا بھی حیران ہو کر اپنا رونا بھول کر حیا کی بات سننے لگی۔ رمیسا بیگم مسکرا رہی تھی اور زوار تو بالکل ساکت کڑا حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ اسے ٹوکنے لگا، لیکن حیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آنٹی، میں کہہ رہی ہوں کیوں نہ زوار بھائی اور نشا کی شادی کروا دی جائے۔ ویسے بھی میں تو اسے برسوں سے اپنی بھابھی بنانے کا خواب دل میں لیے ہوئے تھی، لیکن پھر سکندر بھائی کا بھلا ہو بیچ میں آ گئے، اب تو وہ بھی بیچ سے نکل چکے ہیں۔ یہ بہترین آئیڈیا ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، اور یقین جانے میں اور امی تو نشا کو بہت پسند کرتے ہیں، زوار بھائی اس کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ حیا نے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نشا کو اپنے بھابھی بنانے کا فیصلہ صالحہ بیگم کے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، میں اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں کے اشارے نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے راضی ہے۔ آنٹی،
ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، حال مہمانوں سے ابھی تک بڑا ہوا ہے، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ سکندر نے جو تماشا کیا تھا وہ حال کے داخلی دروازے کے کچھ فاصلے پر کیا تھا۔ آپ ایسا کریں، نشا کو لے کر دوبارہ حال میں جائے، ہم وہی بارات لے کر آتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نشا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امی، میں اس فیصلے کو ہرگز نہیں مانتی۔ کمرہ خالی ہوتے ہی اس نے اپنی والدہ کے سامنے احتجاج کیا۔ دل ابھی تک زخمی تھا اور وہ لوگ اس کا زخم صاف کیے بغیر اسے ایک اور رشتے میں باندھ رہے تھے۔ وہ ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صالحہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ لیے۔ ماں باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سکندر سے تمہاری منگنی میں نے خود کروائی تھی، لیکن اب میں زوار کا یہ بہترین رشتہ نہیں ٹکرا سکتی اور نہ تمہیں دکھ میں دیکھ سکتی ہوں۔ میری نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ چلو اٹھو، تیاری کرو، خود کو سنبھالو، یہ رشتہ تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میں تمہیں لکھ کر دے دیتی ہوں۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ تمام گھر والے زوار کے ساتھ رشتے پر راضی تھے تو اس کا احتجاج کیا مانی رکھتا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے دوبارہ اسی حال میں آئی جس نے اسے ذلت سے دوچار کیا تھا۔ نکاح خواہ تشریف لے آئے تھے اور وہ زوار کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ زوار خود سن اور حیران تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ البتہ اس کے دل کی ایک کلی کھل اٹھی تھی کہ جو خواب اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا آج کہیں جا کر وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا۔ نشا احمد ولد احمد شاہ، کیا آپ کو زوار قریشی ولد رحمان قریشی سے یہ رشتہ قبول ہے؟ نشا بے اختیار اپنے آنسو پیے اور سر ہلا دیا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے قبول ہے کہا۔ نکاح ہو چکا تھا، مبارک سلامت کا شور مچا، اور وہ کب گاڑی میں بٹھائی گئی، کب اسے زوار کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو تب آیا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زوار مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہی ٹٹک کر رہ گیا۔ نشا بیڈ کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ میں کاغذ لہرائے سینے پر بازو لپیٹے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زوار نے سلام کیا تو نشا نے سلام کا جواب دیے بغیر قدم آگے بڑھائے۔ کسی تمہید کے بغیر میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ سکندر نے کیا، اس نے اپنے آنسو پیے اور چند لمحے کے لیے ٹہر گئی، پھر اگلے ہی لمحے بول پڑی، اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی، صرف ماں اور بابا کے کہنے پر راضی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو حاصل ہو جاؤں گی۔ زوار کی آنکھوں میں خوشی کے جلتے دیپ ایک دم سے بجھ سے گئے، اور 5 سال کی محبت جو وہ اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے تھا، ایک دم سے جیسے اس کے ٹہرے ہوئے پانی میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ آپ ریلیکس کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پانی لا کر دوں؟ زوار نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پیش کیا تو اگلے ہی لمحے نشا نے گلاس اس کے ہاتھ سے جھٹک کر زمین پر دے مارا، جو کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ زوار ششدر سا وہی کڑا رہ گیا۔ جب تک آپ اس معاہدے پر سائن نہیں کریں گے تب تک میں اور آپ اس کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سننا تھا کہ زوار نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی محبت سے اپنی ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتا گیا اس کا رنگ فک ہو گیا۔ نشا نے اس میں صاف اور واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے، اور نہ اس وعدے کو توڑے گا بلکہ اس وعدے کو برقرار رکھے گا۔ اگر اس نے اس وعدے کو برقرار رکھا تو یہ نکاح مزید چل سکتا ہے، اور اگر یہ وعدہ ابتدائی دنوں میں ہی ٹوٹ گیا تو پھر وہ طلاق مانگنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ زوار کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں تھا، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا آپ کو میری شرط منظور ہے؟ وہ وہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ زوار نے وہ کاغذ فولڈ کیا اور دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ منظور ہے۔ فولڈ کرنے سے پہلے وہ دستخط کرنا نہ بھولا تھا۔ نشا نے ایک سکون بھرا سانس خارج کیا۔ اب چائے جا کر چینج کر لے، آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جسم کا اتنا بھوکا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ زوار نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا۔ وہ اتنی دعاؤں کے بعد تو اسے حاصل ہوئی تھی، لیکن اب سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر آ چکی تھی جب زوار نے ایک بار پھر سے اپنا گلا کھنکھار کر اسے مخاطب کیا۔ مانتا ہوں کہ ہمارے درمیان جسمانی طور پر کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا،
لیکن شادی کی کچھ رسومات ایسی ہیں جنہیں نبھانا ضروری ہے، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھی نشا کی طرف بڑھا اور اسے قدرے فاصلہ بنا کر صوفے پر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر جیسے ہی تحفہ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا تو نشا نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کو مجھے چھونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جواب نے اپنی کن پٹی مس لی۔ میں آپ کو چھونا نہیں چاہتا ہوں، میں تو بس آپ کو مردکائی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جواب نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تحفہ قبول کرتی ہوں، لیکن تحفہ آپ میز پر رکھ دیجیے۔ اگلا حکم سن کر زوار نے مرے مرے ہاتھوں سے تحفہ وہی میز پر رکھا اور خود اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ بات سنیں، نشا جو صوفے پر سونے کے لیے تکیا رکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر آئی برو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو اب کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ صوفے پر غیر آرام دہ ہے تو آپ یہاں بیڈ پر سو سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے نشا کا دماغ بگ سے اڑا۔ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے درمیان اب کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا جب تک میں نہ چاہوں، تو آپ کس منہ سے مجھے صوفے سے بیڈ پر بلا رہے ہیں؟ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ میری بات کو سمجھے، اگر آپ بیڈ پر آئے گی تو ظاہر ہے میں صوفے پر آ جاؤں گا۔ جوار نے انتہائی عزت سے اسے جواب دیا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ٹھیک ہوں، اور اگلے ہی پل صوفے پر لیٹ کر چادر اپنے سر تک تان لی۔ کتنی ظالم ہو تم، دور سے اپنے چہرے کا دیدار تک نہیں کرنے دیتی ہو۔ وہ پیکی سی ہنستے ہوئے بیڈ پر رخ موڑ کر لیٹ گیا کہ وہ اس دشمن جانا کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا جس نے اپنے دیدار سے ہی اسے محروم کر دیا تھا اور خود پر چادر اوڑھ لی تھی۔ اگلی صبح نشا کی آنکھ کھلی تو زوار پورا پلنگ الٹ پلٹ کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے بکھرے ہوئے بال جوڑے میں باندھے تو زوار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ گئی ہے اور اگلے ہی لمحے ٹٹک سا گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا خوبصورت سرافہ دو آتشہ بن کر زوار کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اسے خود کی طرف یوں تکتا پا کر ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے اس پر قیامت لا رہی ہے۔ اگلے ہی پل اس نے پاس رکھا دوپٹہ اٹھایا اور خود پر پھیلا لیا۔ واش روم کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ زوار نے اسے پکارا، نشا بات سنے۔ نشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ صبح ہی صبح اسے زوار کا خود کو یوں پکارنا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ جی، لٹمار انداز میں اس نے جواب دیا۔ کل رات والا کاغذ کہاں رکھا ہے آپ نے؟ کون سا کاغذ؟ نشا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جس پر قلم رگڑ کر آپ نے مجھ پر پابندیاں لگائی ہے۔ اس نے بازو لپیٹ کر کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے طنز کرنے لگا۔ وہ اچھا، وہ کاغذ، وہ میں نے الماری میں رکھا ہوا ہے۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے میرے لیے وہ معاہدہ شرمندگی کا باعث ہے اور میں اسے میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی نظروں میں آنے دینا نہیں چاہتا، اسی لیے کسی اور کے کمرے میں آنے سے پہلے اسے چھپا دینا چاہتا ہوں۔ زوار نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ بھی اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ نشا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زوار کمرے سے نکل چکا تھا اور نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ سکندر کے بعد مجھے زوار سے اپنی عزت کو بچانا پڑے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ اسے شوہر کے روپ میں ہی تو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر تک واش روم میں خود پر پانی کی چینٹے مارنے کے بعد وہ باہر نکلی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ نیچے آئی۔ حیا اور رمیسا بیگم ناشتہ کر رہی تھی۔ زوار اتنی صبح آفس کے لیے نکل گیا، تم نے اسے روکا نہیں؟ ابھی تمہاری شادی کو صرف 1 دن ہوا ہے اور تم نے اسے جانے دیا؟ حیا نے انتہائی افسردگی سے نشا کی طرف دیکھا۔ میرے آنے سے پہلے بھی ان کی زندگی ایسی ہی تھی اور اب بھی ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جائے، میں کون ہوتی ہوں انہیں روکنے والی؟ اس نے حیا کی بات کا لحاظ رکھے بغیر ایسا جواب دیا کہ رمیسا بیگم اور حیا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، آؤ ناشتہ کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زوار کام کے لحاظ سے کافی حد تک جنونی ہے۔ رمیسا بیگم نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دکھ اور کرب سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی، لیکن نشا وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ زوال کب آیا اور کب کھانا کھایا اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے اندر سے ہی پوچھا تو نشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ ہونا تھا کیا؟ یہ سننا تھا کہ زوال ہنس پڑا۔ لگ تو یہی رہا تھا جس طرح سے آپ صبح سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر، آپ کی زندگی ہی اپنی مرضی سے گزارے، کہتے ساتھ ہی اس سے
مزید بات چیت کی بغیر بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ وہ صبح آفس کے لیے نکل جاتا، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی، اور رات کو کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ بیٹھ کر رخ پیرے لیٹ جاتا۔ نشا کو اس کی یہ عادت کھٹکنے لگی تھی، لیکن وہ چپ کر کے رہ جاتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ زوار اس سے بات کرے۔ ایک ہفتے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی زندگی کتنی خالی خالی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ زوار اس سے باتیں کرے، لیکن زوار نے معاہدے کو یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید وہ اس سے کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہے، جبکہ نشا کے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ تھی۔ 2 ہفتے تک اس کے اپنے اندر کافی حد تک بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ زوار کی توجہ کی منتظر تھی، لیکن وہ کیسے اسے خود اپنے منہ سے کہتی کہ وہ اس سے باتیں کیا کرے، اس کا حال چال پوچھا کرے۔ بھلے ہی اس کے قریب نہ آئے، لیکن یہ سارے کام باتوں سے بھی تو وہ کر سکتا تھا نا۔ زوار کی خاموشی نے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا، اور یہ بات حیا اچھی طرح محسوس کر چکی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زوار بھائی؟ جیسا اتنا ہینڈسم، کیئرنگ اینڈ لوننگ شوہر ملنے کے بعد بھی تم اتنی اداس کیوں نظر آتی ہو؟ حیا نے موقع دیکھتے ہی اس سے بات کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیا، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب میں جھجک رہی ہوں کہ اپنی اس غلطی کو کیسے ختم کروں۔ اس نے حیا کو اپنے گلے سے لگا لیا، وہ حیا کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی کہ کیسے اس نے شادی کی پہلی رات ہی زوار کو اپنے قریب آنے سے روک دیا تھا، لیکن شاید 2 ہفتے کے اندر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ میاں بیوی کا رشتہ اسی محبت کا محتاج ہے۔ زوار نے تو اس معاہدے کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ حیا نے اپنے ناخن چباتے ہوئے کہا، مجھے شرم آتی ہے ان سے کہتے ہوئے کہ میں معاہدہ ختم کر رہی ہوں۔ کوئی تو وجہ ہو۔ 2 ہفتے کے دوران مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ زندگی میں ایک ساتھی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، اسے اپنے دکھ سکھ کہنے کی۔ انہوں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ میں ان سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حیا نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پر موجود آنسو کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کافی میں وہ دوائی ملائی تھی جس سے نشا کو نیند سی محسوس، اور اسی مدہوش سی سے ذہن کے ساتھ اس نے زوار کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے، اور زوار نے وعدے کی پاسداری کی تھی اور اپنے چاہنے کے باوجود بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا۔ نشا نے اسی بات کا واویلا مچایا تھا کہ وہ رات کو اس سے نزدیک ہوا ہے اور اپنے گھر لوٹ کر آئی تھی۔ اب اسے یہ دیکھنا تھا کہ زوار اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے اس کے پاس آتا ہے یا نہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے اور وہ اپنے میکے میں ہی موجود تھی۔ حیا اپنے گھر لوٹ چکی تھی اور رمیسا بیگم ابھی تک شادی کی تقریب میں موجود تھی۔ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اسے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے کٹور ہے، مڑ کر مجھے پوچھتے بھی نہیں ہے اور نہ اپنا حال بتانے دیتے ہیں۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے گھٹنوں کے گرد بازو کا ہلکا بنایا رو رہی تھی کہ جب اسے دروازے پر دستک سی محسوس ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ یہ تو زوار کے آنے کا ٹائم ہے۔ وہ کھڑکی سے روز اسے آفس کے لیے نکلتا ہوا دیکھتی تھی، اور واپسی میں وہ روز 9 بجے ہی گھر لوٹتا تھا اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور اگلے ہی پل اس نے رخ پھیر لیا۔ آپ کو گھر واپس نہیں آنا؟ زوار نے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نشا کا سانس اٹک گیا۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ تو پچھلے 3 دنوں سے اس کی راہ تک رہی ہے۔ آپ نے مجھے لینے کے لیے آنا تھا، آپ نے خود میں 3 دن لگا دیے۔ رخ پھیر کر اس نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر سامنے کھڑے زوار کو دیکھا تو گویا آپ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک دم سے اسے پیچھے سے خود کے بے حد قریب کر کے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نشا کا سانس اپنے سینے میں ہی اٹک گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے زبان سے کہا ضرور ہے، لیکن زوار کو خود سے دور نہ کیا۔ میں وہی کر رہا ہوں جس کے لیے آپ روٹ کر یہاں میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ آپ کو کیا لگا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکے گا؟ آپ کی اور حیا کی ملی بگت۔ نشا کا سر جھک گیا۔ اگلے ہی پل اس نے کندھوں سے تام کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے بے حد قریب کیا۔ زوال کی سانسیں نشا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں یہ بھی کہ آپ معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے اتنے دن لگا دیے۔ وہ بے تابی سے بولی تو زوال کا کہکہا بلند ہوا۔ بیگم جان، میں آپ کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔
आपने पूरे 2 हफ्ते मुझे तंग किया, मुझे खुद से बात तक न करने दी। बस इतनी सी बर्दाश्त थी आप में। वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर उसे महसूस कर रहा था। आप नहीं जानती मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पिछले 5 साल से ये मोहब्बत मैं अपने दिल में बसाए हुए हूँ। क्या आपने कभी उन 2 हफ्तों में मेरी स्टडी का दौरा नहीं किया? अगर आप मेरी स्टडी में चली जाती तो आपको अंदाजा हो जाता कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वहाँ का चप्पा चप्पा मेरी आपसे मोहब्बत की गवाही देता है। वो उसे हाथ पकड़कर अपने घर ले आया था और स्टडी में खड़ा करके बता रहा था कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। स्टडी को देखकर वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, जहाँ बड़े बड़े पोस्टर उसके तस्वीरों से दीवार को रौनक बख्श रहे थे। आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं सिकंदर के जाल में कभी भी न आती। वो उंगलियों मरोड़कर आंसू बहाने लगी। नो नो नो, प्लीज नॉट अगेन। अब इतने अच्छे लम्हात अपने आंसू की नजर क्यों कर रही है? उसने आगे बढ़कर उसे बाहों के हिसार में लिया, उसके सर पर मोहब्बत की मुहर सब, फिर उसे कमर से ताम कर धीरे धीरे अपने कमरे में ले आया और अपने बिल्कुल मुकाबिल बिठाकर नजरों के रास्ते उसे दिल में उतारने लगा। अब आप ऐसे देखेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। निशा ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम मेरी हो, मेरी रहोगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। अगले ही पल वो उसकी आंखों पर झुका। आंखों से होते हुए वो उसके होंठों पर अपनी दास्तान रकम करने लगा। निशा ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। वो उसकी कुर्बत के लिए तड़प रही थी और आज जवार ने उसे अपनी कुर्बत से नवाजा था। 3 दिन तंग करने के बाद उसने साबित कर दिया था कि वो वाकई में उससे मोहब्बत करता है, इसका ख्याल रखता है और हमेशा करता रहेगा। आप बहुत अच्छे हैं। शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी और पहले ही दिन आपसे इतनी बदतमीजी की। आपने मुझे माफ तो कर दिया है। वो उसके कंधे से सर टिकाए उसकी सारी शिद्दतें सहने के बाद उससे कह रही थी। जब जवार ने उससे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा, तुम्हें तो 7 खून माफ है, तो फिर ये तो सिर्फ छोटी सी बदतमीजी थी। निशा ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया था। जवार ने उसकी हर एक अदा से उसका मुतालबा समझ लिया था कि वो उससे मोहब्बत चाहती है, उसकी तवज्जो चाहती है और 3 दिन तक तंग करने के बाद बिलाखिर उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। मुआहिदे का कागज उसने उसी रात को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया था और मोहब्बत जीत गई थी, नफरत हार गई थी, गलतफहमियां चुप गई थी। मोहब्बत के मौसम ने उन दोनों की जिंदगी में कदम रख दिया था। पूरी कायनात उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी और वो दोनों शादा और मुसरत बरंदाज में एक दूसरे के हमराह जिंदगी गुजारने के लिए पुरजोश नजर आ रहे थे। तो प्यारे रीडर्स, आज की नोवेल यहाँ तक थी। आज की नोवेल अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई नोवेल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने कहबान।